ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا شفیعنا نبینا مولانا مولانا وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وصلحاء ملتہ وشہداء محبتہ اجمعین. سیوا کر سمندر جی جت جر وہے تھو جال، سویں وہن سیر میں مانک موتی لال، جے ماشو جڑے ای مال تا پوجارا پر تھیے. واہ واہ. سے پوجارا پر تھیا سمونڈ سیویو جن، آنداؤں امیک ماں جوتے جواہرن، کانے قیمت تن مل مہانگو ان جو. معزز سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جل شانہ اپنے بندوں کی زندگی میں کچھ دن بڑے ہی مبارک دن رکھتا ہے، اور اسے اپنے بندوں کو معافی دینے، کامیاب کرنے، انہیں درجات عطا کرنے میں اللہ تبارک و تعالی کو خوشی ہوتی ہے، وہ بہت پسند فرماتا ہے. بندے اللہ تبارک و تعالی کو بہت پیارے ہیں. نفس اور شیطان بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے رکھے کہ میرا یہ کمزور بندہ ان سے کتنا مقابلہ کرتا ہے، اور ان رکاوٹوں کو دور کر کے وہ میری مرضی کو پانے کے لیے کہاں تک کامیاب ہوتا ہے. اور اس نے اپنے بندوں سے وعدہ بھی فرمایا ہے کہ مدعی لاکھ چاہے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. بے شک. فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہمت کو، اس کے ایمان کی طاقت کو، اس کی اخلاص اور سچائی کو آزماتا ہے اور دوسرے لوگوں کو دکھاتا ہے. یار سڈائے سب کو جانی زبانی، آئے آسانی پر کم پے تھی کل پے. اللہ تبارک و تعالی بندوں کو مبتلا فرماتا ہے، ہمیشہ کے لیے آسانیاں نہیں رکھتا ہے. ہمیشہ کے لیے اگر آسانیاں پیدا کر دے تو سچوں کا حق مارا جائے اور جھوٹے آگے بڑھ جائیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی سچوں کو اور جھوٹوں کو دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے مبتلا کرتا ہے. نفس اور شیطان کو بھی اس کے ساتھ اسی لیے رکھا ہے
मूंखे मुंह पिरियन वारे विदो तार में बीठा ई चून त मता पांद पुसाई है प्यो मंझ दरिया सो पुसणिया किया पालो रहे सालिक कर विचार को पह इन्हें पार जो। दरिया में पड़े को कहा जा रहा है कि अपने कपड़ों को बचा के रखना, तेरे बदन को बचा के रखना, दरिया में डाल करके हुक्म हो रहा है। अपने कपड़ों को भीगने न देना, अपने बदन को भीगने न देना, बचा के रखना। प्यो मंझ दरिया सो पुसण्या किए पालो रहे सालिक कर विचार को पह इन्हें पार जो। चिकर तरीकत तकियो शरीयत सुञाण हियो हकीकत हेर तू माग मारिफत माण आ इन्हें साबूती साण त पुसण्या पालो रहे। इसलिए इस दुनिया दारुल इब्तला में अपने दामन को साफ शफाफ बचा करके ले जाने के लिए शरीयत तरीकत हकीकत और मारिफत है। और ये सामान दुनिया की बाजार में नहीं मिलते, ये अलग से रूहानी दुकानें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों को नवाजिशात के साथ अपने खुसूसी फजल के साथ वक्तन फवक्तन पैदा फरमाता है। इलाकों की तकसीम होती है, कामों की तकसीम होती है, इलाके दिए जाते हैं, कौमें सुपुर्द की जाती हैं, वक्त दिया जाता है, मिजाज के मुताबिक खिदमत के लिए सामान दिया जाता है। फिर तो लोगों को सोचना है और लोगों को समझना है कि ये मुफ्त में सामान दिया जा रहा है, हम चुपचाप बैठे हैं। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, दुनिया की जिंदगी में बाज वक्त बड़े ही कीमती आते हैं, बहुत अनमोल कीमती आते हैं। अगर अल्लाह ताला की तौफीक ने दस्तगीरी कर दी तो इंसान इस दुनिया में कामयाब उस दुनिया में कामयाब हो जाता है। और दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत सारे लोग ऐसे भी रखे हैं जो वक्त पे वो नाकाम भी हो जाते हैं। खटे तूने हारिए हंद तुई जो ही, खटे तूने हारिए हंद तुई जो ही, पाना चूंदा पी भरे जाम जन्नत जा। इस दुनिया में बहुत सारे बाजी हार जाते हैं, मौका उनके हाथों से चला जाता है। इसलिए आप हजरात बड़े ही खुश नसीब हैं। ककरन जो कतारों कदें किथे कदें किथ, ये बादल रहमती कभी कहां बरसते हैं कभी कहां बरसते हैं। नसीब की बात होती है। कभी तो फलोदी का वो हाल था कि अहले फलोदी के और पीर साहब किबला के माबैन एक तारुफ करवाने वाला आदमी चाहिए, तारुफ करवाने वाला आदमी चाहिए कि हजरत फलां ये है, ये फलां है, और उनको कहा जाता है ये हजरत ये है, हजरत वो है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युती है मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। ये अल्लाह पाक का फजल है, अल्लाह जिसे अता फरमा दे। के अगाहा ओडा के ओडा ही दूर, के चढ़न की न चितते के विसार्या न विसरन मूर, जी मैं कुंडी पूर ती दिल वरा को दोस्त से। जो दूर होते हैं वो करीब हो जाते हैं, जो करीब होते हैं वो दूर हो जाते हैं। कदे अचा त अचण न लहा, कदे कोठियो पा नीन, कदे सिका सड के कदे गुझ पिया ॻाल्हाइन,
एड़ाई आहीन सजन मुहिंजा सिपरी। ये अल्लाह ताला की मेहरबानियां हैं और आप हजरात उसमें नहा रहे हैं। कदर करनी चाहिए, हर आवाज पे लब्बैक कहनी चाहिए। याद रखना, हम लोग समझते हैं तस्बीह अगर उठा ली तो मुत्तकी बन गया, परहेजगार बन गया। बस तस्बीह होनी चाहिए, तकवा और परहेजगारी बस तस्बीह में रखी हुई। नफल पे नफल पढ़े जाइए, बड़ा मुत्तकी इंसान हो जाता है। ये बस विलायत की दर्जात को पा लिया, फायज हो गया। दोस्तों बुजुर्गों, याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला जल जलालहू जल शानहू ने मोमिनों से, मुसलमानों से अपने इस दीन की खिदमत के लिए एक आध चीज को खास नहीं किया है। वो हालात को बदलता है, माहौल को बदलता है, मुतालबे बदलते रहते हैं, तकाजे बदलते रहते हैं। ये दीन पाक कभी मोमिनों से क्या मांगता है और मोमिनों से कभी क्या मांगता है। और हम तो जानते नहीं हैं अभी दीन हमसे क्या मांग रहा है। चाय मांग रहा है, खाना मांग रहा है, रोटी मांग रहा है, पानी मांग रहा है, बिस्तर मांग रहा है, आराम मांग रहा है। क्या मांग रहा है? हमें क्या पता दीन के मिजाज का, हमें क्या मालूम हमारा दीन आज हमसे क्या मुतालबा कर रहा है। सुभान अल्लाह, रहबर और रहनुमाओं की जरूरत इसी जगह पे पड़ती है। हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। हमें तो उनके लब हिलने का इंतजार होना चाहिए कि बस हम खुद आपकी मिल्कियत हैं, आप जहां इस्तेमाल करें हम आपके लिए वक्फ हो चुके हैं। ये बात तकरीर की नहीं है, कुरान शरीफ की है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने मोमिनों से उनकी जान को खरीद लिया है। अल्लाह ताला ने मोमिनों से उनके माल को खरीद लिया है और इनके बदले में मोमिनों को अल्लाह ताला ने अपने महबूब के जरिए से जन्नत दे दी है। इसलिए ये जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। ये बैत जो हाफिज साहब पढ़ रहे थे, ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। जान तो एक जान, आला हजरत क्या फरमाते हैं, करूं तेरे नाम पर जान फिदा, ना बस एक जहान दो जहान फदा, और दो जहां से भी न जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहान नहीं। महबूब, आपने जो दौलत ईमान अता फरमाई है, महबूब आपने जो दीन दुनिया आखिरत की इज्जतें अता फरमाई हैं, महबूब आपने जो पाक परवरदिगार की बारगाह में हमें पास करवाया है, इन इनामात और इकरामात के बदले में ये एक जान कुछ नहीं, ये दोनों जहान भी कुछ नहीं, करोड़ों जहान अगर कुर्बान कर दें आपके इन एहसानात का बदला हम चुका नहीं सकते। बेशक। हम तो कभी कभी हातिम ताई की कब्र पे लात मार देते हैं, पूरी जिंदगी फिर उसकी तस्बीह पढ़ते रहते हैं, साहब ये कर दिया, साहब वो कर दिया। और बड़े बड़े पाप जो हमारे से हो जाते हैं उसको बस नाक पर गोया हमारे मक्खी बैठी थी उसे उड़ा दिया। उल्टी गंगा बह रही है, उल्टी गंगा बह रही है, जिसे याद हर वक्त रखना चाहिए। तन्हाइयों पे जिसको याद करके अल्लाह ताला की बारगाह में माफी मांगनी चाहिए और जिनको याद करके शर्मिंदा होना चाहिए, आंखों से आंसू को बहाना चाहिए, कभी भी फरामोश नहीं करना चाहिए।
اس کو تو کرتے میں بھی افسوس ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، اور جسے کر کے فوراً بھول جانے کا ہوتا ہے اس کو ہم پوسٹروں میں دے دیتے. اللہ. آپ یاد رکھنا، احیاء العلوم شریف میں ایک روایت لکھی ہے کہ کسی بندے کو اوپر پہنچانے کے لیے اسے ریا میں مبتلا کیا جاتا ہے. اللہ. ریا مبتلا مطلب کہ وہ ریا بھی اچھی ہے کہ جس ریا سے بندہ دین کے کاموں میں سب سے اونچا جانے کا ذریعہ بنا دے، وہ ریا بے بہت اچھی شک. ہوتی ہے، سبحان بہت اچھی اللہ. ہوتی ہے وہ ریا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ تبوک کے موقع پر منبر شریف پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرما رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے کون مال کی قربانی پیش کر رہا ہے. سبحان تو اللہ. وہ تو جان نثار صحابہ تھے، جان چھڑکنے والے تھے. حضرت عثمان غنی کے گھر حضور پہنچ جاتے کہ عثمان غنی آج سب لٹا دے، تو سارا خرچہ عثمان غنی اکیلے پورا کر دیتے. بے شک. وہ سوالی کا واقعہ سنتے رہتے ہو، جس کے گھر شادی تھی، خرچہ نہ تھا، حضور کے پاس بھیجا. 3 دن تک مسلسل بھیجتے رہے، جاؤ عثمان کے پاس. وہ کسی بات پر لڑ رہے ہیں، کبھی تیل پر، کبھی کس پر، مرچ پر، کبھی کس پر. کہا یہ کیا دے گا؟ آخر حضور نے فرمایا جاؤ بات تو کرو. بات کی، خزانے پہ جا کے کھڑا کر دیا، جتنا تجھ سے اٹھ پائی ہے سونا چاندی اٹھا کے لے جا. ہے واہ واہ. تو وہ حیرت سے تکنے لگا عثمان غنی کو کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کچھ نہیں ہے. تو کہ کل حساب جو کر رہے تھے کہ اتنا سارا آپ نے جو ہے وہ دیے کی بتی اوپر کر دی اور تیل جل گیا 2 راتوں کا، 1 رات میں اسراف کر دیا ہے، اتنا لڑ رہے تھے. اور یہ مٹی کا تیل سستا ملتا ہے، اور سالن میں کچھ زیادہ نمک ڈال دیا تھا 1 رات. آپ لڑ رہے تھے 2 رات کام دیتا ہے، اتنا سارا نمک ڈالتے ہو، اسراف کرتے ہو، حرام کام کرتے ہو. اتنا حساب رکھنے والا خزانہ دے رہا ہے کہ جتنا تجھ سے اٹھ پائے اٹھا. وہ بھی کوئی نمک نہیں دے رہے تھے، سونا دے رہے تھے. بے اس شک. آنے والے کو سونا دے رہے ہیں اور ادھر غلاموں پہ زجر و توبیخ چل رہی ہے. کہا مجھے تو یہ دونوں باتیں میل نہیں کھاتی نظر آتی ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہو گیا. تو کہنے لگا یہ حساب و کتاب عثمان کے لیے تھا سب. ہے واہ عثمان واہ اس واہ. مال کا نگران ہے، بے اور اس شک. مالک کی طرف سے نگران ہے جس نے تمہیں بھیجا ہے. ہے یہ عثمان بھی اس کی ملکیت ہے، اور یہ پوری تجارت کا مال جو جمع کر رکھا ہے، یہ نوکر ہے اس بارگاہ کا، یہ سارا مال ان کا ہے. نگران کو حق نہیں پہنچتا کہ عیش اڑائے، اس لیے اپنی ذات پر خرچ کرنے میں حساب رکھتا ہوں. اور تم جو آئے ہو اس بارگاہ سے تو انہی کی ملکیت میں کیوں دخل دوں؟ پورا لے کر کے چلے جاؤ. ہے واہ واہ واہ. سبحان اللہ. آسان ہوتا ہے مرید بننا، مرید بن جانا بہت آسان ہوتا ہے. جی. جس جیسلمیر وارین کے لے للہ کارن رنڈیوں تھیوں ہتے بے ریوسن ریون رسیں ہوتے گڈیوں ہو تکے. آسان ہوتا ہے، بات کر لینا آسان ہوتا ہے، وقت پہ پتا چلتا ہے. دوستو بزرگو، ابا بکر صدیق سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، جتنا اثاثہ تھا ساتھ میں لے لیا. ان کے والد کے نظر نہیں تھی، اسلام بعد میں لائے. آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسما سے کہنے لگے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فریفتہ ہو چکا ہے، لگتا ہے خرچی پوری لے گیا اور گھر پورا میرے، میں بوڑھا کہاں جاؤں گا، کچھ دیکھو چھوڑا ہے یا محبت میں سارا لے کے چلا گیا. اور جی. ان کو تو معلوم تھا، حضرت بی بی اسما کو تو پتا تھا سارا لے کے چلے گئے ہیں. تو انہوں نے ٹھیکریوں کو گول گول کاٹ کر کے اور بنا دیا سکے، اور اس کو ایک جو ہے کپڑے میں اس کو باندھ کر کے تاکچے میں رکھ دیا. اور کہنے لگے اپنے دادا کو کہنے لگیں کہ نہیں چھوڑ کے گئے ہیں، پڑا ہے آپ تسلی رکھیے تسلی رکھیے. تو اگر نہیں مجھے چیک کرنے دو. اب ان کو لے جا کر کے وہاں ہاتھ پہ پھرایا کہ دیکھو یہ سکے ہیں، یہ چھوڑ کے گئے ہیں. سارا اثاثہ لے کر کے روانہ ہو گئے. سبحان اللہ. تبوک کے موقع پر سارا کا سارا مدینہ شریف میں اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اللہ کے حبیب پوچھنے لگے پیچھے گھر پہ کیا چھوڑے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے. یہ ہونا چاہیے بیعت کا حق جب ادا ہوتا ہے.
سبحان اللہ، مرید واہ بننا واہ، آسان نہیں ہوتا ہے، بے شک، بہت ہی مشکل ہوا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بات پہنچی کہ انصار ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، جب کام ہوتا ہے تو انصار کو پکارا جاتا ہے، مال و دولت تقسیم کرنے کا نمبر آوے تو اہل مکہ کو بلا کر کے کتنا سارا مال دے دیا جاتا ہے، یہ الٹا کام کیسے ہو رہا ہے؟ بعض ایسے نوجوانوں سے بات نکل گئی، حضور علیہ السلام تک پہنچ گئی، خیمے میں بلایا انصار کو، میرے کو یہ بات آئی ہے کہاں تک درست ہے؟ گھٹنوں کے اوپر کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھتے، یا رسول اللہ ہم میں سے کسی نے یہ بات نہ کہی نہ اللہ کرا ہے، یہ کچھ نوجوان ایسے ہیں جو ان سے نکل گئی ہے، ہم اس کی معافی چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے انصار، تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ اس حنین کے میدان سے جب روانگی ہوگی تو اہل مکہ مال و دولت بکریوں کو اونٹوں کو لے کر کے اپنے گھر پہنچیں گے، اور تم جب یہاں سے مدینہ شریف کو روانہ ہوں گے تو اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر کے پہنچو گے۔ سبحان اللہ، واہ یا واہ رسول واہ، اللہ ہم اس سے راضی ہیں، یا رسول اللہ ہم اس سے راضی ہیں۔ بے خدا شک، کی قسم، دوسرے لوگ کپڑے کا اوپر کا حصہ ہیں اور میرے انصار میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اندرونی کپڑا ہے، ہے میرے واہ واہ رازدار واہ، ہیں۔ اگر ہجرت نہ ہوتی تو قسم خدا میں انصار میں سے ہوتا، اگر ایک وادی سے دوسری دنیا چلتی ہوتی اور دوسری وادی سے انصار چلتے ہوتے تو میں ان کو چھوڑ کر کے انصار کے ساتھ چل دیتا۔ ہے واہ واہ میرے واہ، دوستوں سبحان اور اللہ، بزرگوں، اللہ تعالیٰ ان بندوں کی زندگیوں میں کبھی کبھی قیمتی لمحے لاتا ہے، بڑے قیمتی لمحے آتے ہیں کبھی کبھی زندگی میں، جو بازی ہار جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے، جو جیت جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے، واہ اور واہ، ہم کیا سمجھتے ہیں ہمارا کم ہو جائے گا۔ آپ حضرات کی پھلوتی میں جس روز پیر صاحب قبلہ کا پہلا دورہ ہوا تھا، اس روز تو یہاں بٹیریں جو ہے شکار کی جا رہی تھی اور دعوت میں بٹیر دی جا رہی تھی، اور میدان پڑے تھے، کرکٹ کھیلو تو تمہاری مرضی، اور بھی کوئی کھیل کھولو تو پورا کھلا پڑا ہے، ریوڑ والوں کو تو کھلا ہی میدان چاہیے، اور اس وقت میں صاحب کھلا جا ہی نہیں سکتے، سوچ سمجھ کر کے جانا پڑتا ہے۔ یہ ہریالیاں تمہارے عمل سے ہمارے عمل سے نہیں آئی ہیں، بے سبحان شک، اللہ۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، واہ اس واہ واہ نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، واہ 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 واہ، وہ زبان سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ، یہ دین پاک کی خدمت کی برکتیں ہیں۔ ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا، واہ 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 واہ، ابھی تو دنیا دی ہے، ابھی تو ہمیں دنیا میں آسودہ کیا ہے، ابھی ہمارے دماغوں میں سجاؤ دین کا آیا ہے، ابھی ہم تقریر کی باتوں کو سمجھنے جیسے ہوئے ہیں، بے ابھی شک، اٹھ کر کے کام کرنے کا تو نمبر آگے پڑا ہے۔ جی بے شک، حلوے بھی بھول جائے، پلاؤ بھی بھول جائے، لذیذ طعموں کو بھی بھول جائے، جسے دین کی لذت آ جائے، اور ہے، یاد رکھنا دل میں جب تک مال بھرا ہوا ہے یہ دل کبھی دین کی خدمتوں سے لذت حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوتا ہے، میرے محبوب ان کے مالوں کو لو، ان کے دل مالوں کی محبت سے بھرے پڑے ہیں، ان سے صدقہ لے کر کے ان کے دل کو خوش کر دو، جب ان کا دل خالی مال سے ہو جائے گا اس جگہ پہ اللہ کا نور ان کے دلوں میں بھر جائے گا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، ان سے صدقہ لو، ان کے دلوں کو مال سے خالی کرو، جتنا ان کا دل مال سے خالی ہوتا جائے گا اتنا ان کا تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، آیت خطبہ کے بعد آپ حضرات کو پڑھ کر سنائی، یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، الفاظ میں خصوصیت نہیں ہوتی ہے، اصل مقصد عموم ہوا کرتا ہے، اہل علم جانتے ہیں،
ہر قرآن پڑھنے والے کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے بندے، تو دین کے نام پر جو کچھ خرچ کرتا ہے، تجھے اس میں غرض کیا ہونی چاہیے؟ میرے نفس کو پاکی حاصل ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ یوتی مالہ یتزکا، مال دیتا ہے تاکہ تزکیہ نفس ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کو چکا رہے ہیں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ یہ قربانی مال کی، کبھی حضرت بلال کو جو ہے بڑی دام دے کر کے خرید رہے ہیں، کبھی کسی غلام کو خرید کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، یہ انعام و اکرام کا بدلہ نہیں دیا جا رہا ہے، یہ صرف اپنے مال کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات مجھ پر راضی ہو جائے۔ واہ واہ واہ، اللہ بے تبارک شک۔ و تعالی جل جلالہ جل شانہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور محبوب کی رضا حاصل کرنے کی نیک توفیق عطا فرما۔ آمین آپ آمین۔ حضرات کی یہ قربانی کوئی کم نہیں ہے۔ یہ جو مسجد جو بنی ہے، یہ مسجد جو بنی ہے، باہر جو دکھائی دیتی ہے، یہ باہر جتنا نظارہ اس کا دلکش ہے، اس سے کہیں اچھا محل تو تمہارے دلوں میں اللہ پاک نے اس کے بدلے میں بنایا۔ بے شک اور بے یہ شک۔ نہیں بنا ہوتا تو محض چاروں طرف جھونپڑے ہی جھونپڑے نظر آتے تو ہمارے دلوں میں کشش کہاں سے پیدا ہوتی؟ بے شک۔ جب ہمارے، اور پھر اتنا بڑا کام، کبھی کبھی بعض گاؤں ایسے ملے اور لوگ بھی ایسے عام طور سے ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے اس میں کسی کا کمال نہیں ہے، پیسہ تو محض ہمارا ہی لگا ہے، یہ کسی سے نہیں لیا ہے، یہ محض ہمارے سے دیکھیے ہو گیا۔ ایسا خیال رکھنے والے بھی دیکھے ہیں کہ ہمارے پیسوں سے وہاں یہ ہو گیا، ہمارے پیسوں سے وہاں یہ ہو گیا، ارے پھر ہمارے یہاں پہ ان پیسوں سے کب ہوگا؟ چلو اب تو اپنے یہاں پر کچھ کر کے دکھاتے ہیں، اور وہ کرنے جو بیٹھے تو وہ پہلے والی روشنی بھی رخصت ہو گئی اور کسی اللہ کام کے اللہ نہیں رہے۔ اللہ۔ آؤں چاہیاں کی نکی ہی سب حبیبیا، تماچی جو تاب پیو نہ تا میں کے مان کیا، لئن شکر تم لازیدنکم پان میں پسکا۔ اپنا ہنر جب تک نظر میں ہے، اپنا کمال جب تک نظر میں ہے، اپنا مال جب تک نظر میں ہے، اپنی سخاوت جب تک نظر میں ہے، تیرے خدا کے مابین حجاب لٹکا ہوا ہے، آؤں چاہیاں کی نکی ہی سب حبیبا، تماچی جو تاب پیو نہ تا میں کے مان کیا۔ ارے یہ تو نگاہیں کام کر رہی ہیں، ارے یہ دلوں میں ایسی مسجد پہلے بنا ڈالی نگاہ ڈالنے والوں نے، ورنہ میاں ہاتھ سے روپیہ نکالنا مشکل ہوتا، لوگ دانتوں میں پکڑ لیتے ہیں، ٹوٹ جاتا دیتے نہیں، لیکن جب دل بدل جاتا ہے تو انسان اپنا پورا گھر جو ہے دے دیتا ہے۔ ہے بے شک۔ امام حسن سبحان اللہ اپنی زندگی میں باہر نکل کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، او مدینے کے فقراء آؤ میرے گھر کو لوٹو، آؤ مدینے کے فقراء میرے گھر کو لوٹو اور میرے گھر کو صاف کرو۔ فقراء آتے برتن تک، بستر تک، چادروں تک، سارا اثاثہ مال لے کر کے جھاڑو دے کر کے ایک دفعہ گھر کو صاف کرتے، پھر آپ آ کر کے اس میں تشریف فرما ہوتے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، یہ سودا ہمارا کوئی کم سودا نہیں ہے، یہ سودا ہمارا اللہ اور اس کے رسول سے سودا ہے۔ آپ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں، قسم واللہ، سوجا شریف سے آپ لوگ کتنا دور ہیں، آدمی چلتے چلتے تھک جائے، آتے آتے تھک جائے، بدن پورا کا پورا ایک دم بیمار ہو جائے، اتنی مسافت پہ دور ہیں، مگر سبحان اللہ سوجا شریف میں بھی بیٹھے ہوں تو دل میں آپ لوگ بسے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑا کیا کرم ہوگا؟ اسی کی برکتیں ہیں جو اتنا بڑا ٹینڈر پاس ہو گیا ہے، اور یہ یاد رکھنا یہ پاس لوہے محفوظ میں کروایا ہے پہلے۔ رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو آرام ہو ہی جائے گا۔ اب تو 9 مارچ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی سخاوت کتنی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔